हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अच्छी खबर यह है कि पारा चनार में वो सूरत हाल जो गुज़िश्ता जुमे को होने वाली दहशतगर्दी के बाद पैदा हुई थी अब काबू में है, और वो धरना जो पिछले एक हफ्ते से जारी था वो भी इख्तिताम पजीर हुआ है। और तवक्कुआत के मुताबिक ये उस वक्त हुआ जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज पारा चनार पहुंच गए। उन्होंने ज़ख्मियों के ज़ख्म पर मरहम रखा, यानी कि उन ज़ख्मों पर जो कि इस पूरी सूरत हाल, इस दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से, ख़ास तौर पर वो दहशतगर्दी जो पिछले 5 माह से पारा चनार में जारी है, जिसका कल पिछले जुमे को चौथा बड़ा वाक़या हुआ था, उस हवाले से उन्होंने बहुत ही खुल के अपने जज्बात का इजहार किया, उन कंसर्न्स को एड्रेस किया, उस तशवीश का जवाब दिया जो पारा चनार की इस कम्युनिटी में इस हवाले से थी। और उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दी के हवाले से अपना रोल, जो अफ़वाज पाकिस्तान का रोल है, वो भरपूर अंदाज से जारी रखेंगे। और इस हवाले से आज जो दौरा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुतासरा कबायली इलाके में, वो बहुत ही कामयाब रहा है। और इस हवाले से उन्होंने सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो वहाँ पे खदशात थे उसके फौरी खात्मे का भी उन्होंने अज़म का इजहार किया, यकीन दिलाया। उन्होंने कहा पारा चनार में सेफ सिटी मंसूबे पर काम शुरू करना चाहिए और इसके लिए वो हिदायत जारी कर रहे हैं ताकि वो पारा चनार में जो इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है उसको ख़त्म किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये यकीन दहानी कराई, ख़ास जो एक बड़ी शिकायत थी इस वक्त वहाँ पे मौजूद मुतासरीन की, कि FC के फायरिंग के वाक़े में जो मुलव्विस हुआ उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये वो वाक़या है जो कि दहशतगर्दी के बाद जब लोग सड़कों पर निकले तो वहाँ पे जो FC के दस्ते थे उन्होंने मजमे को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की, जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए और जिसकी वजह से ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गई। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने कहा कि दुश्मन एजेंसीज़ के मुकामी सहूलतकारों और हमदर्दों को पकड़ा जाएगा और उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने आज कहा कि पारा चनार में दहशतगर्दी के बाद मुजाहिरीन के हुजूम से निमटने के दौरान फायरिंग के वाक़यात की तहकीकात हो रही है, जबकि मुकामी FC कमांडेंट को पहले ही तब्दील कर दिया गया है, जबकि फायरिंग वाक़े के 4 शुहदा और ज़ख्मियों के लिए FC अलग से मुआवजा देगी और कॉम्पनसेशन का ऐलान करेगी। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब पारा चनार पहुँचे तो वो उनकी वहाँ पे कबायली अमायदीन से गुफ्तगू हुई। पारा चनार के तमाम ज़िम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे और आर्मी चीफ ने भी इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत खुल के गुफ्तगू की। उनका रिवायती इनफॉर्मल अंदाज़ है जिसमें वो दिल की बात करते हैं, बग़ैर लिखी हुई तकरीर की बात करते हैं। उसी अंदाज में आज पारा चनार के वासियों से उन्होंने बात की और उसका असर भी हुआ। जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त मैं तुर्की में था और उसी रात मैं वापस पहुंच गया। बड़ा दुख है मुझे, यकीन कीजिए। ये दुख भी बहुत गहरा है, जिसका कोई बेटा, बाप, भतीजा, भाई, शौहर चला गया। ये वो जंग है जो गैरवाजी जंग है, इसलिए ये खतरनाक जंग है। हर पाकिस्तानी जो है वो हमारा भाई है और आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। फौज ये जंग के लिए जीत नहीं सकती जब तक आपका पूरा दावा नहीं होगा। मेरे लिए एक पाकिस्तान का हर बंदा, वो बेशक गैर मुस्लिम भी हो, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो तो फर्का डालने वाले हैं उनको साइड पे करें, बाकी तमाम लोग कटे। पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा, इसका एक एक इंच, एक एक फर्क हमारे लिए उतना ही अहमियत है बाकी लोगों का। इस गुफ्तगू का असर हुआ है और जैसे कि मैंने आपको बताया पारा चनार की सूरत हाल तेज़ी से बेहतर हो रही है, लेकिन बहरहाल ये तमाम वक्ती मामलात हैं। वक्ती इस वक्त सिचुएशन को एड्रेस किया जा रहा है, कुल वक्ती हल ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि पारा चनार में गुज़िश्ता 5 महीनों के दौरान दहशतगर्दी के 4 वाक़यात में एक ही कम्यूनिटी के 132 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वहाँ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ भी है और फिर इस हवाले से जो दूसरे जज्बात हैं वो भी जन्म लेते हैं। आज की इस अहम डेवलपमेंट के नतीजे में जो हालात में बेहतरी आई है उस पर बात करते हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सज्जाद तूरी, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं पारा चनार से। बहुत बहुत शुक्रिया तूरी साहब, आपने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। कल भी आप फरमा रहे थे कि आर्मी चीफ आएंगे और उसके हवाले से जो डेवलपमेंट होगी, आज आपकी तवक्कुआत के मुताबिक हुआ जो कुछ हुआ?
ہاں جی بالکل، سب سے تو پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. آج بالکل آرمی چیف نے جس طریقے سے مطلب ہمارے جرگے کو خطاب کیا اور ڈرنے والی کمیٹی سے بات کی، تو اس پہ بالکل پوری کرم ایجنسی کے لوگ خوش ہیں. اور جتنے بھی مطلب سینٹر کرم لوور اپر تینوں مطلب سب ڈویژن کے لوگ خوش ہیں. انہوں نے جس طریقے سے کمپنسیشن کی بات کی اور رضاکاروں کی بات کی اور خاص کر انکوائری کی بات کی کہ انکوائری بالکل صحیح طریقے سے ہوں گے اور جس میں جو بھی انوالو ہے، کرنل انوالو ہے یا اس کی سپاہی انوالو ہے، ہم اس کو کورٹ مارشل کریں گے. تو اس کے بعد پھر مطلب ہے کہ عمران خان بھی پہنچ گئے دھرنے میں، اور کل جو ہے نا رحمان ملک مطلب آئے تھے لیکن ان کو مطلب ہے کہ لینڈ نہیں ہونے دیا. تو آج جو ہے نا پھر اس کے بعد عمران خان کی تقریر کے بعد اچھا توری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے اب جو پرماننٹ سلوشنز ڈھونڈنے ہیں اور اس حوالے سے جو پرماننٹ چیزیں تاکہ وہ واقعات کسی صورت سے روکے جائیں جو پچھلے 5 مہینے سے مسلسل ہو رہے ہیں، جو ٹیررزم کے بڑے سنگین واقعات ہیں تو پارا چنار شہر کے بیچ میں جو واقعات ہوتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے، اس کے خلاف بند باندھنے کے لیے کیا اقدامات تجویز کیے آرمی چیف نے؟ اس نے کلیئر یہی کہا کہ دشمن جو ہے نا وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن اس سے مقابلے کرنے میں مطلب ہے کہ مین رول جو ہے نا وہ سویلین کا ہوگا. اس میں آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن چاہیے، اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. تو لوگوں نے بھی کہا کہ ہم بالکل فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مطلب ہے کہ باؤنڈری کے ساتھ باڑ لگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پارا چنار کو مطلب سیف سٹی مطلب بنائیں گے. اور یہاں پہ آلریڈی مطلب پہلے سے بھی مطلب خندق کھود دی گئے ہیں. تو اس میں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ بہت مطلب صحیح بات ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پکتیا اور ساتھ ہی جو مطلب تورا بورا کے علاقہ ہے اس میں داعش مطلب اکٹھا ہو رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے. اس کے مقابلے کے لیے ہم انشاءاللہ جلد ہی جلد آپریشن شروع کریں گے سینٹر کرم اور خیبر ایجنسی کے درمیان میں. بہت بہت شکریہ جناب ساجد حسین توری جو ممبر قومی اسمبلی ہیں پارا چنار سے. آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ پارا چنار کے بعد جو صورتحال میں وہاں سکون آیا ہے، بہتری آئی ہے، اس پہ اپنے اطمینان کا اظہار کر رہے تھے. قمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس بارش کا جس نے کراچی والوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بارش تو برسائی، لیکن یہاں کے حالات کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی اس وقت پریشانی بنی ہوئی ہے. کراچی میں خاص طور پہ بجلی کا نظام بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. دوسرے بھی مسائل ہیں اور پھر اس میں کراچی کا وارث کوئی نہیں ہے. منتخب میئر اس وقت ملک میں نہیں ہے اور حکومت سندھ کی کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. کراچی میں گو کہ دعاؤں کے تحت آئی ہیں بارشیں، مگر ان 2 دن کی بارشوں نے کراچی کی شہری زندگی کو اور کراچی کے شہریوں کے لیے مصیبت کا سامان پیدا کیا ہے. کئی مقامات پر سڑکیں ٹوٹی ہیں، کئی مقامات پر کئی جگہوں پر پانی ابھی بھی جمع ہوا ہے، اور کیونکہ پانی کی نکاس کا نظام بری طرح سے متاثر ہے شہر میں، اس لیے پانی کا نکاس مؤثر انداز میں نہیں ہوا ہے. اسی حوالے سے جو معمول کی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، خاص طور پہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ کرنٹ لگتے ہیں اور بجلی کے تار گرتے ہیں. ان واقعات میں بھی اب تک تقریباً 10 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑا سانحہ ہوا تھا جب کراچی کے سب مرین چورنگی پہ حکومت سندھ کی جانب سے بنائے جانے والے ایکسپریس وے میں جو انڈر پاس ایک بن رہا ہے، وہاں پر پیدا ہونے والے پانی جو وہاں جمع ہوا وہاں کی خندقوں میں، اس میں 2 معصوم بچے گر گئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اس کے علاوہ بجلی کا بہت شدید مسئلہ ہے کہ الیکٹرک کے کل 600 فیڈر ٹرپ کر گئے، جس سے آدھے شہر میں پانی نہیں تھا اور بجلی بھی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی. بجلی تو متاثر ہوئی تھی لیکن پانی کیونکہ پمپ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوئے. بے پناہ مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی مؤثر اونرشپ نہیں ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی. حکومت سندھ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کا وہ لگاؤ کراچی کے ساتھ نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی سے اس کو ووٹ نہیں ملتے، کراچی سے اس کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے. جس جماعت کی ریپریزنٹیشن ہے کراچی کی متحدہ قومی موومنٹ، وہ متحدہ قومی موومنٹ تو ہوا ہوئی جو کہ سن 2013 کے الیکشن میں تھی. اس وقت جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے اس نے بلدیاتی الیکشن ضرور جیتے ہیں، لیکن ایک اس کا جائز شکایت ہے کہ اس کے پاس اختیارات نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
اور وسائل بھی انتہائی محدود ہیں۔ اس پوری صورتحال میں کراچی والے بالکل حسرت و یاس سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک چیز بڑی محسوس کی گئی اس وقت کہ کراچی کے منتخب میئر وسیم اختر اس پوری صورتحال میں کہیں نظر نہیں آئے۔ بتایا گیا کہ ملک سے باہر ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی اس پوری صورتحال میں کوئی خاص ایکٹیویٹی کرتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہے اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوئی ہیں، اور تاریخی طور پر بھی جو اب تک 2 دن کی بارشیں ہوئی ہیں یہ معمول کی جو بارشیں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ جو خاص طور پہ اس مہینے کے اس 2 دنوں میں بارش ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے عمران احمد صدیقی، جو میٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے۔ جی عمران، بتائیے گا اس وقت کیا سچویشن ان 2 دن کی جو بارش کراچی میں ہوئی ہے؟ کراچی میں مختلف علاقوں میں 60 سے 95 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ 58 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ نارتھ کراچی میں 95 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ریکارڈ کی بات کی ہے، اس میں اگر ہم اس کے نارمل کی بات کریں تو کراچی ایئرپورٹ پہ جو نارمل بارش ہے جون کے مہینے کی وہ 10 ملی میٹر ہے، تو اس کے حساب سے کافی زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اور جو اس کا ریکارڈ ہے، جو پریویس ریکارڈ ہے، وہ تقریباً 77 ملی میٹر ہے، جو کہ 2010 میں 6 جون میں کو ریکارڈ کی گئی تھی بارش۔ کراچی کی اس بہت ہی دگرگوں صورتحال میں بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب ارشد ووہرا نے، جو ڈیپٹی میئر ہیں کراچی کے۔ بہت بہت شکریہ ووہرا صاحب۔ پہلے تو بتائیے میئر صاحب کہاں ہیں؟ کل پرسوں اتنا برا حال تھا شہر کا بارش کی وجہ سے، ان کو لوگ ڈھونڈتے رہے۔ دیکھیں، جو یہ بیرونی دورہ ہوتا ہے یہ کوئی 1 دن یا 2 دن پہلے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا۔ یہ 4 ماہ پہلے جو ہے ایک انوائرمنٹ پہ اور IT پہ کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں انہیں جانا تھا ماسکو میں، تو وہ اس کانفرنس میں گئے تھے۔ جانے سے پہلے ہماری جو ہے رین ایمرجنسی کے حوالے سے کئی میٹنگز ہوئیں اور اس میں کئی اقدامات تھے، اور ہم نے سارا اس کا فالو اپ رکھا، اور عید کے دوسرے دن شاید رات کو جو ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اور PDMA کی طرف سے بھی جو ہے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ تو عید کے تیسرے دن صبح 11 بجے سے تمام کنسرن آفیسر جو ہے وہ میرے ساتھ تھے، تمام ڈسٹرکٹ کے چیئرمین، 6 ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کراچی کے، جس میں کہ پیپلز پارٹی کے 2 ڈسٹرکٹ چیئرمینز بھی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ہم نے پوری ایک پلاننگ کی تھی، اور اس پلاننگ کے تحت پھر 2 بجے اس کو بریف بھی کیا تھا پریس کانفرنس میں میں نے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ اپنا عمل درآمد شروع کیا تھا، اور مشینیں ہم بارش ہونے سے پہلے ہی الحمدللہ باہر لے کر آ گئے تھے، جو بھی اویلیبل ریسورسز تھے۔ اور جو اچھا ووہرا صاحب، اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کرنٹ سچویشن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، ابھی جیسا میٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ نے انفارمیشن لی، اور انہوں نے بھی بتایا کہ ایئرپورٹ پہ جو 2010 میں بارش ہوئی تھی وہ 77 mm تھی، اور اس دفعہ جو بارش ہوئی وہ تقریباً 55-56 کے قریب ہے، اور اس سے پہلے جو بارش ہوئی ہے لاسٹ سیزن میں وہ 10 ملی میٹر تھی۔ تو یہ بارش بہت بڑی بارش ہوئی ہے، اور جیسے نارتھ کراچی میں تقریباً 95 ملی میٹر 100 ملی میٹر کے قریب ہے، تو بہت ہیوی رین تھی، خاص طور پر کل رات والی رین جو تھی وہ بہت ہیوی رین تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے 13 موبائل پمپنگ سٹیشنز جو ہیں وہ سڑکوں پہ تھے۔ آپ نے شارع فیصل کو دیکھا ہوگا، صرف کل رات کو 1.5-2 گھنٹے کے لیے ٹریفک وہاں پہ جیم ہوا، ادروائز اس بارش کے دوران بھی شام کو بھی شارع فیصل پہ کہیں ٹریفک جیم آپ کو نہیں ملا، آپ کو جو ہے شارع پاکستان پہ کہیں ٹریفک جیم نہیں ملا۔ آپ ٹریفک کے لیے ہم نے تقریباً ووہرا صاحب دیکھیں، یہ بڑی بڑی جو شاہراہیں ہیں، شارع فیصل ہے، شارع پاکستان ہے، اس پر تو ساری ریسورسز، ساری کنسنٹریشن آ جاتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ 2-3-4 شاہراہوں کے علاوہ پورے شہر کی جو سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، وہ زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے، مگر وہ تو بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ مین آرٹریز ہوتی ہیں، یہ مین آرٹریز سے لوگ جو ہے جب شام کو 5 بجے آفس ٹائم ختم ہوا، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو اس وقت گھروں پہ جانے میں جس طریقے سے پہلے کراچی میں بارش ہوتی تھی اور لوگ جو ہے 4-4, 6-6, 8-8 گھنٹے پھنس جاتے تھے اور نہیں پہنچ سکتے تھے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوئی۔ میں خود جو ہے جیسا کہ میں نے کہا پرسوں صبح 11 بجے سے ہی تقریباً ہم سڑکوں پہ ہیں اور ہم چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں کوئی ایمرجنسی صورتحال آتی تھی، انڈر پاس آپ کے جو ہیں وہ کل رات کو جو بارش ہوئی، پرسوں کی بارش میں انڈر پاس نہیں بند ہوئے، سارے پانی کلیئر کرتے رہے۔ کل صبح میں نے خود وزٹ کیا تھا، 3 انڈر پاس ہم نے دیکھے، 3 انڈر پاس میں ٹریفک روانی سے جا رہا تھا۔ کل رات کی جو بارش ہوئی وہ ہیوی رین تھی، اس کی وجہ سے جو ہے انڈر پاس میں پانی جمع ہوا تھا، وہ پانی کلیئر ہو گیا۔ انڈر پاس میں اس وقت ٹریفک معمول کے مطابق جا رہا ہے، کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہے۔
ٹریفک کا تھوڑا ایشو ہے، ٹریفک کا ایشو روزانہ شام کو وہاں سے جب بھی سائٹ سے ٹریفک نکلتا ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ نارمل جو ٹریفک کا ایک ایشو ہے وہی ہے۔ دیکھیں پانی جمع ہونے کا، پانی جن جگہوں پہ جمع ہے، جن جگہوں پہ دوران بارش، عائشہ منزل سے آگے آپ چلے جائیں، ناگن چورنگی پہ چلے جائیں، 14A، ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختلف علاقے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے وہ علاقے، دوران بارش پانی جمع ہوتا ہے، لیکن اس کے فوری بعد، کیونکہ ہم نے اس کا مین کام یہ کیا تھا کہ ہم نے کراچی کے مین 5 نالوں پہ 8 پوائنٹس پہ ہم نے تقریباً مشینری، اپنی جو ہیوی مشینری وہ لگا دی تھی، چاہے وہ ہمیں رینٹ پہ لینی پڑی، لیکن ہم نے وہ لگا دی تھی تاکہ پانی کا فلو جو ہے وہ نالے اس کو ایبزارب کرتے رہیں۔ تو 90% اس وقت میں خود تقریباً آج آدھے سے زیادہ شہر آج دوبارہ وزٹ کیا ہے اور مجھے پانی کہیں ایسا جمع نہیں نظر آیا۔ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، ماسٹر پلان کی ضرورت ہے، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور بلدیاتی ادارے اگر ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے اور اس پلان کو پبلک کرنا ہوگا ہمیں کہ یہ ہمارا کراچی کا روڈ میپ ہے، تب جا کے کہیں جو ہے عوام کو وٹنس کریں، اس پلان کو فالو کریں تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس پلان کو فالو کرے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد وورا، ڈپٹی میئر کراچی کے ڈپٹی میئر ہیں، ہمارے ساتھ تھے۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں حکومت سندھ کی کابینہ نے آج فیصلہ کیا ہے کہ نیب کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے سندھ میں، اور اس حوالے سے سندھ اسمبلی سے قانون بھی وہ بنانے جا رہے ہیں، پاس کرا لیں گے، اور یہ ایک اعلان جنگ ہے نیب کے خلاف۔ اور سندھ کی اس ابلتی ہوئی کرپشن سے کیسے نمٹیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری کرپشن ہم اپنا ہی ادارہ اس سلسلے میں مؤثر بنائیں گے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بہت ہی پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے۔ اب حکومت سندھ جس پر کرپشن کے بے پناہ الزامات ہیں، الزامات ثابت ہو رہے ہیں، اس نے کرپشن کی روک تھام کرنے والے ادارے نیب کا باقاعدہ راستہ روکنے کے لیے قانونی تیاری کر لی ہے۔ اب ایک قانون بنایا جا رہا ہے جسے سندھ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اس قانون کی منظوری کے بعد حکومت سندھ کی کوشش ہوگی کہ نیب صوبائی محکموں میں کرپشن کی تحقیقات کا اس کا قانونی اختیار نہ رہے۔ آج اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس میں حکومت سندھ کی صوبائی کابینہ نے باقاعدہ اس بل کی منظوری دی ہے، اور یہ بل جس کا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے اب صوبائی اسمبلی میں بھیجا جائے گا، اور اس کی منظوری کے بعد حکومت سندھ سمجھتی ہے کہ وہ نیب کا راستہ روک دے گی، اور اس طرح سے اس کی کرپشن پر جو اس وقت سب سے بڑی ٹوک ہے وفاقی ادارے نیب کی، وہ روک سکے گی، اور یہ معاملہ اختتام ہو جائے گا۔ پھر وہ جانے اس کی کرپشن کے الزامات جانے، اس پر کرپشن کے الزامات جانے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ وہ ان کرپشن کے الزامات کی انکوائری اپنی ہی محکمہ اینٹی کرپشن سے کرائے گی، جس کی کرپشن کی داستانیں بے پناہ ہیں۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ بتائیے یہ کابینہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، کیا واقعی قانونی طور پہ یہ ممکن ہے کہ حکومت سندھ نیب کو نکال باہر کرے سندھ سے؟ خان صاحب یہ جو مسودہ تو انہوں نے منظور کیا، لیکن ہماری جو بات ہوئی قانونی ماہرین تھے تو قانونی طور پر یہ ممکن بہت کم نظر آ رہا ہے، ممکن بلکہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ ایک نیب کا جو ہے وہ وفاقی قانون ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا لا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے لا کو کوئی صوبائی حکومت صرف اپنے محکموں کے لیے یا اپنے حدود کے لیے ریپیل نہیں کر سکتی۔ جبکہ آج جو انہوں نے جو مسودہ پیش کیا ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے سندھ کابینہ کے اجلاس میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو قانون ہے نیب کا قانون، یہ ایمرجنسی کے دوران جب پرویز مشرف نے جو نافذ کی تھی 99 میں، 14 اکتوبر 99 کو اس کے دوران نافذ ہوا تھا، پھر اس کو آئین کے شیڈول 6 کا تحفظ دیا گیا، پھر شیڈول 6 18ویں ترمیم میں ختم ہو گیا، اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قانون غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ اس لیے لیکن بہرحال جو نیب کے ماہرین ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ قانون غیر مؤثر ہو گیا تو پھر پورے ملک کے لیے غیر مؤثر ہو جانا چاہیے نا۔ صرف ایک صوبے کو یہ اختیار کیسے مل سکتا ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنا قانون نافذ کر کے نیب کے قانون کو اپنے محکموں کے لیے یا اپنے حدود کے لیے غیر مؤثر؟ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی نیب کو، اسی حکومت سندھ کے درجنوں آفیسر جو ہیں وہ لوٹی ہوئی رقم واپس کر کے آ چکے ہیں، پلی بارگین کر چکے ہیں، رضاکارانہ طور پہ اپنی لوٹی ہوئی رقم واپس کر چکے ہیں۔ یہ رقم نیب حکومت سندھ کو دے چکی ہے واپس، یہ بھی اسی کے ساتھ ہوا ہے نا؟ جی ہاں، یہ رقم خان صاحب تقریباً 3 ارب روپے بنتی ہے، جو حکومت سندھ کے 563 افسران نے رضاکارانہ طور پہ نیب کو دی، اور نیب نے یہ رقم واپس کی، اور حکومت سندھ نے ان افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ کئی افسران کو ترقی دے دی۔
اگلے میں گریڈ میں وہ ترقی پا گئے. اور اس کے علاوہ اس وقت نیب کے جو ڈی جی آفس کراچی اور سکھر آفس ہے, اس میں جو میں نے معلومات آج کی ہے حاصل, تو اس میں یہ بتایا گیا کہ تقریباً 450 انکوائریز کرپشن کی نیب کے ان 2 اداروں میں سندھ میں جو ہے نا سکھر اور کراچی میں وہ زیر تحقیقات ہیں. اور کئی درجنوں کیسز جو ہے ریفرنسز بڑے بڑے سندھ حکومت کے وزیروں اور مشیروں اور بیوروکریٹس کے خلاف احتساب عدالت میں زیر سماعت بھی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے. ایک بار پھر وہ ٹاپک ہے جس پر توجہ دینی چاہیے, کوئی پیپلز پارٹی میں نہیں دیتا. تو بلاول بھٹو زرداری, بختاور زرداری, محترمہ آصفہ بھٹو زرداری. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نیب سے حکومت سندھ باہر نکال رہی ہے. یہ وہی حکومت سندھ ہے جس کے 400 سے زائد افسران نے نیب کے سامنے اپنی کرپشن کا اعتراف کیا ہے. 3 ارب روپے نیب کو واپس کیے ہیں. نیب نے وہ 3 ارب روپے حکومت سندھ کو واپس کیے ہیں. حکومت سندھ نے انہی لوگوں کو دوبارہ ملازمت میں دے کے ان میں سے کچھ کو ترقی بھی دے دی ہے. اب اس نیب کو سندھ سے باہر نکالنے کی یا اس کے اختیارات کو سندھ میں کرپشن کی تحقیقات سے روکنے کی, یہ سندھ اسمبلی اس کے لیے ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے. اور وہ قانون جو کہ وہ پاس کر بھی دے گی تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ وفاقی قانون ہے. نیب ہے اور رہے گی اور کرپشن کی تحقیقات کرتی رہے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے یہ رسپانسبل لوگ کچھ نہ کچھ کریں کہ یہ ایسی صورتحال نہ ہو جو کہ مذاق کا باعث بنے. خبر سے بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں, جس کے بعد ہمارے اس پروگرام کا بقیہ حصہ جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. پاناما کیس میں جے آئی ٹی کی تحقیقات کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جاری ہے, اور اب وہ مسلسل اس میں ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. اس میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ ایک ادارہ بہرحال وفاقی اداروں میں ایسا ہے جس کی کارکردگی اور جس کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور شاید کچھ ایسا اس ادارے میں ہوا ہے جس میں کوشش کی گئی کہ حکمراں خاندان کو, جناب نواز شریف کے اہل خانہ کو, ان کے کاروباری معاملات میں سہولت فراہم کی جائے یا ان کے خلاف کسی تحقیقات کو جو ہو رہی تھی اس کو بند کر دیا جائے. ایس سی سی پی وہ ادارہ ہے جس کے خلاف یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور لیکن میڈیا میں اب زیادہ سامنے آئی ہے, خاص طور پہ کل اخبار ڈان کی ایک خبر میں, آج اخبار جنگ اور دی نیوز کی دوسری خبر میں. مگر یہ معاملہ ہے وہی جو تفصیل سے خود جے آئی ٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ چکی ہے, جس میں براہ راست ایس سی سی پی پہ الزام لگایا جا چکا ہے کہ وہ ریکارڈ کی فجنگ کر رہی ہے یا اس نے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی 12 جون کو. آج اور کل آپ نے اخبارات میں یہ خبریں پڑھی ہیں, کل ڈان میں اور آج جنگ اور دی نیوز میں. لیکن یہ خبر وہی ہے جو جے آئی ٹی دے چکی ہے, پوری قوم کو دے چکی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس نے دی ہے, اور بھرپور انداز میں اس میں دی, جس میں جے آئی ٹی نے کہا کہ ایس سی سی پی کے موجودہ چیئرمین جناب ظفر حجازی نے چودھری شوگر ملز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات بند کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. یہ چودھری شوگر ملز وہ ہے جس کے ڈائریکٹرز میں جناب وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے دوسرے اہل خانہ شامل رہے ہیں, اور یہ ان کی ملکیت تھی. مگر یہ بات 12 جون کو جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہی تھی. جے آئی ٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تحقیقات 2016 میں ظفر حجازی کی ایما پر جنوری 2013 کی پچھلی تاریخوں میں بند کی گئی. اس مجرمانہ فعل سے شریف فیملی کو فائدہ پہنچایا گیا. یہ وہی الزام ہے جو جے آئی ٹی نے 12 جون کو لگایا تھا, جو کل اور آج کے اخبارات میں شائع ہوا ہے. یہ بھی کہا تھا جے آئی ٹی نے کہ دستاویزات میں ٹیمپرنگ کا کام ایس سی سی پی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر علی عظیم اکرام نے کیا تھا, اور ایس سی سی پی نے علی عظیم اکرام کا نام ہی جے آئی ٹی میں شامل کرنے کے لیے بھیجا تھا. علی عظیم اکرام اور دوسرے نام آج اور کل اخبارات میں شائع ہوئے ہیں. یہ وہی نام ہیں جو جے آئی ٹی اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر چکی ہے. جے آئی ٹی کے انہی الزامات پر اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. سپریم کورٹ نے بھی 19 جون کو ایف آئی اے کو
سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے ریکارڈ میں اس تبدیلی کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، یہ وہی ریکارڈ ہے جس کا کہ جے آئی ٹی نے ذکر کیا تھا۔ جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے تھے کہ ایس سی سی پی پر ریکارڈ ٹیمپرنگ کے انتہائی سنگین الزامات ہیں۔ مسٹر اٹارنی جنرل، آپ سے کسی کی طرفداری کی توقع نہیں تھی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ ریاست کے اداروں کی غیر جانبداری دیکھ لی ہے، ایسے میں تحقیقات کا کیا بنے گا؟ سپریم کورٹ صبر کر رہی ہے، سرکاری اداروں کو کہیں کہ حد میں رہیں، ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ کوئی ناخوشگوار حکم جاری کر دے۔ ٹی آئی ٹی کی اسی رپورٹ کے حوالے سے جسٹس شیخ عظمت سعید کہہ چکے ہیں کہ ایس سی سی پر سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل کے بہت سنگین الزامات ہیں اور ان کے نتائج بھی دور رس نکلیں گے۔ جو چیز آپ کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے جس کے ریکارڈ، جس تحقیقات کو بند کیا گیا، خواہ وہ 2013 میں کیا گیا یا 2016 میں کیا گیا یا 2016 میں 2013 کی بیک ڈیٹ میں کیا گیا، تو وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ الزام کیا تھا۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا وہ معاملہ جو کہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے اٹھایا تھا، اور 1 اگست 2011 کو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس نے برطانیہ کے محکمہ داخلہ کی سینٹرل اتھارٹی کو خط لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا، اب یہ ہے وہ معاملہ جو کہ شکایت تھی، آپ سے چودھری شوگر ملز کے بارے میں جاری تحقیقات کے حوالے سے معلومات کے لیے تحریری رابطہ کیا گیا ہے۔ چودھری شوگر ملز کی ایکسپورٹ کے معاملے 70 کروڑ روپے جو اب بڑھ کر 74 کروڑ روپے ہو چکے ہیں، ان کی ٹرانزیکشن برطانیہ میں ہوئی ہے، اور یہ مشکوک اور لانڈرنگ کے باعث غیر قانونی سمجھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا ہمیں شک ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا اس میں کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہے، لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ہمیں اس حوالے سے معلومات دیں۔ اس حوالے سے ان افراد اور اداروں کی مالیاتی سرگرمیوں کی معلومات دی جائے کہ سرحد کے دونوں اطراف دھوکہ دہی کا سبب بنے ان افراد اور اداروں کو، تاکہ ہم اس میں شامل کر لیں۔ پھر جن لوگوں کے نام ایس سی سی پی نے بھیجے تھے برطانیہ کی اس سینٹرل اتھارٹی کو، اس میں تھے وزیر اعظم کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز، جن کی آئیڈینٹیفیکیشن دی گئی تھی کہ وہ ڈائریکٹر ہیں فلیگ شپ انویسٹمنٹ سیکیورٹیز کے، فلیگ شپ انویسٹمنٹ کے سیکریٹری وقار احمد کے بارے میں، اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ کیو ہولڈنگ یعنی کہ کوئن پیڈنٹن لمیٹڈ کے حوالے سے بھی معلومات مانگی گئی تھی، اور وہ معلومات جو تھی اس حوالے سے پھر یہ بات سامنے آئی کہ 2013 میں یہ انکوائری بند کر دی گئی، اور پھر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید 2 فائلز تھی، ایک فائل میں بند کر دی گئی تھی، ایک فائل میں کھلی رکھی گئی، جس کی وجہ سے 2016 میں اس کو بیک ڈیٹڈ 2013 میں بند کر دیا گیا۔ اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے سامنے آنے کے بعد، جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایف آئی اے کے ذریعے تحقیقات کے بعد، سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے، تباہ کن صورتحال ہے۔ ایک جانب ہیں سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین جناب ظفر حجازی جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں، دوسری جانب ہے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے سابق چیئرمین جو آج بھی سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن میں کمشنر ہیں، جناب طاہر محمود۔ طاہر محمود تھے 2013 میں کمشنر سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے، جب مبینہ طور پہ یہ بند کی گئی، اور 2016 میں اس ادارے کے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے سربراہ تھے جس نے بیک ڈیٹڈ 2013 میں اس کو دوبارہ بند کر دیا۔ اس وجہ سے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے اندر ایک تباہ کن صورتحال ہے اس وقت، اور یہ سانجے کی ہانڈی جو ہے وہ جوتوں میں بٹ رہی ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے حکومت کے لیے، کیونکہ یہ معاملہ جے آئی ٹی کا ہے، جے آئی ٹی نے یہ معاملہ پکڑا ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم پہ ایف آئی اے جو تحقیقات کر رہی ہے اس میں آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ خبریں یہ ہے کہ ایف آئی اے نے آج سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن میں چھاپا مارا ہے، یا وہاں پہ وہ گئے ہیں، انہوں نے ریکارڈ قبضے میں لیا ہے، سرور قبضے میں لیا ہے، کمپیوٹرز قبضے میں لیے ہیں، اور پورا ریکارڈ ایف آئی اے لے گئی ہے، اور ایف آئی اے اب اپنی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرنے جا رہی ہے اس معاملے کی، اور ظاہر ہے کیونکہ اب میڈیا میں اس کی زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، زیادہ بات ہو رہی ہے، حکومت کے لیے ہر صورت میں یہ ایک پریشانی کا سامان ہے۔ کیا اس میں حکومت کی اپنی معلومات ہے، کیا ان کا موقف ہے، یہ ہم پوچھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات
محترمہ مریم اورنگزیب نے. بہت بہت شکریہ. مریم فرمائیے گا، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ بات شروع ہوئی تھی 12 جون کو، جے آئی ٹی نے یہی تمام الزامات لگائے تھے جو کل ڈان اخبار میں بھی آئے، آج جنگ اور نیوز میں بہت تفصیل سے آئے ہیں. کیا آپ کی کیا معلومات ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کامران صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دو چیزوں کو بالکل کمپلیٹلی ڈفرنٹ طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. انفارمیشن میں اور ریکارڈ میں رد و بدل، ٹیمپرنگ ایک جو اس کو کہا جا رہا ہے اور جو تاثر دیا جا رہا ہے. 2013 کے اندر ایک فائل کلوز ہونی تھی ایک کیس کی، اور وہ کلوز ہوئی، اور اس کے اوپر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اومیشن تھا، اور کیوں ہوا اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایک کیس جب کلوز ہوا، فائل پہ نوٹنگ کلوزر کی ہے، تو اس کے اوپر ڈیٹ کیوں نہیں تھی، اور اگر وہ ڈیٹ ڈالی گئی ہے اور اس کو فائل کو کلوز ہونا تھا ایک اپنے مقررہ وقت کے اندر، تو وہ کیوں نہیں ہوا. یہ ایک چیز ہے. اور اس کا یہ تاثر دینا، کیونکہ یہ جو ریکارڈ کی جب اس کے اوپر ڈیٹ بھی ڈالی گئی، اس میں ظاہر ہے ایس سی پی اپنا ایک موقف دے گا آفیشیل، لیکن جو معلومات میرے پاس ہیں وہ اس کے اندر جو ڈیٹ ڈالی گئی اس میں جے آئی ٹی کی فارمیشن اور سے پہلے کی وہ ساری اس کے اندر چیز ہے، اور اس میں کسی طرح بھی ایسا کوئی ڈیٹ ڈالنے سے، کیونکہ جو کیس کا کلوزر ہے وہ 2013 میں ہو چکا ہے، جو فائل کی نوٹنگ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، اور اس سے کسی نہ کسی طرح سے ہر چیز کو پیناما کے ساتھ اور جے آئی ٹی کے ساتھ جوڑ دینا میرے خیال میں ایک غلط تاثر دینے والی بات ہے. انفارمیشن کا مسنگ لنک ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں یہ تاثر آ رہا ہے، اور اس میں کسی طرح بھی کسی خدا نخواستہ کسی ریکارڈ کے ساتھ اس وجہ سے ٹیمپرنگ کا تاثر دینا کہ اس سے جے آئی ٹی میں شریف فیملی کو یا شریف خاندان کو کسی طرح سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ تمام کام کرنے ہوتے تو میرے خیال میں وزیر اعظم نواز شریف خود سپریم کورٹ کو نہ لکھتے کہ کمیشن بنا لیں، تحقیق کر لیں اور یہ تمام چیزیں کر لی جائیں، لیکن فیکٹس کو ان کی اصل جزیات کے ساتھ اگر پیش کیا جائے تو میرے خیال میں لیکن ایک چیز تو سامنے ہے کہ ایس سی پی میں اس حوالے سے دو گروپ بن گئے ہیں. چیئرمین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے چیئرمین اور اس وقت کے جو ایس سی پی کے ایک اہم آفیشل ہیں طاہر محمود صاحب نے اپنے دور میں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کیا وہ چیئرمین ظفر حجازی کے کہنے پہ کیا. گویا کہ اونرشپ کے معاملے میں بھی وہاں ایک کانفلکٹ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. یہ دیکھیے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو اس کا آفیشیل وہ ہے اس ادارے سے ریلیٹڈ موقف وہ ایک ہے، لیکن جو معلومات میرے پاس ہیں اور اس معلومات میں جو تاثر ہے اس کو ظاہر کرنے کی میں ضرور کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کسی قسم کی ریکارڈ ٹیمپرنگ یا ریکارڈ کو رد و بدل یا اس میں تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک اومیشن ایڈمنسٹریٹو. میں ضرور اس کو کہوں گی کہ جب ڈیٹ فائنل کلوزر آف دا فائل تھی تو اس کے اوپر ڈیٹ بھی ڈلنی چاہیے تھی اور اس کو فائنلی کلوز بھی کرنا چاہیے تھا، اور یہ سسٹم کا فلو ہے. لیکن اس کو پیناما اور جے آئی ٹی کے ساتھ جوڑ دینا کہ کسی طرح بھی شریف خاندان کو اس کا فائدہ دیا جا رہا ہے، جے آئی ٹی کی فارمیشن سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیوں یہ ایڈمنسٹریٹو فلو تھا اور کیوں مسنگ لنک تھا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھی، اور یہ معاملہ ہے سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی ہے 2011 میں، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. 2013 میں یہ مبینہ طور پہ یہ تحقیقات بند کی گئی ہے، یا جو معلومات اس سلسلے میں مانگی گئی تھی اس کا انتظار نہیں کیا گیا ہے، یا اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اس وقت بھی 2013 کے وسط تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. 2016 میں تمام ریکارڈ کے مطابق آخری بار اس فائل کو بند کیا گیا ہے. گویا کہ اس معاملے سے پہلے پاناما کیس کے آنے کے بعد اور اب جو اس کی تحقیقات ہو رہی ہے یا جے آئی ٹی بننے سے کافی پہلے یہ فائل بند ہوئی تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں کیا ڈیولپمنٹ کی اور اس کی کیا فردر معلومات ہم لے سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے جناب سلیم مانڈوی والا، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رکن بھی ہیں، اور سینٹ کی اسٹینڈنگ فائنانس کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب. آپ فرمائیے گا آپ کی معلومات کیا ہے اس چودھری شوگر ملز کے حوالے سے؟ ایس سی پی میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا سن 2011 میں. آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ کمان صاحب، مجھے کوئی اس کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتا، اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ ہائر کرنے تھے باہر کے لنڈن وغیرہ سے، اس کا کوئی پروسیس چل رہا تھا اور اس کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی. بٹ مجھے یہ ضرور یاد ہے کہ کوئی اس کی انویسٹیگیشن ختم نہیں ہوئی تھی اور یہ پروسیس اس کا چل رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا 2013 کے بعد مجھے یاد نہیں ہے،
بٹ اس کا کیس کو یہ بند ہمارے وقت تو یہ کیس بند نہیں ہوا تھا. اب اس کے بعد کب بند ہوا, کیا اس کا کنکلوژن ہوا؟ لیکن مانڈی والا صاحب آپ کے وقت میں یہ کیس ضرور شروع ہوا تھا. 11 اگست 2011 میں یہ لیٹر لکھا گیا تھا یو کے سینٹرل اتھارٹی کو ایس ای سی کی جانب سے کہ ہمارے پاس یہ ایک انفارمیشن ہے کہ کوئی اس قسم کی سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. 2011 سے لے کے سن 2013 تک لاجیکلی اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے تھا نا. بہرحال خالی ایک فائل کھلی رہے. کامران صاحب ہمارے یہاں نتیجے آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہاں نکلتے ہیں, نہ جواب آتے ہیں, نہ ان کو کوئی پرسو کرتا ہے, نہ ان کو کوئی, یہ تو آپ کو پتہ ہے اتنی چیزیں ہم کمیٹی میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, وہ سالوں سال نیب میں چلتی رہتی ہیں, ایس سی سی پی میں چلتی رہتی ہے, ایف بی آر کہہ رہا ہے جی ہم نے لیٹر لکھا ہے, سنگاپور وہ ایک اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے ہمارے ہاں, وہ سنگاپور سے جواب آ گیا جی اب ہم نے یو کے لیٹر لکھا ہے. تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جی اس کا کوئی کنکلوژن نکلنا چاہیے. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے مانڈی والا صاحب کہ کنکلوژن نہیں ہوا ہے, لیکن یہ بھی 2011 کیا 2016 آ گیا ہے, تو کیا ویسے قانون کیا ہے فائل کھلی رہنی چاہیے اس سلسلے میں, اور بند کرنے سے کیا فرق پڑ گیا؟ اگر کل کوئی ثبوت آ گیا تو کیا پھر نہیں کھل سکتی؟ کیونکہ ابھی ثبوت تو نہیں آیا نا, ابھی تو یہی کہا گیا کہ ایک انفارمیشن ہے. جی ثبوت نہیں آیا obviously, اور فائل گورنمنٹ میں تو سالوں سال کھلی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں. ان کو کلوز کیا جاتا ہے تو کسی وجہ سے کلوز کیا جاتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور اگر کلوز کیا گیا تو اس کی وجہ بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ یا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جی جواب نہیں آیا اس لیے کلوز کر دی, یا کوئی مطلب ڈائریکشن آئی کہیں سے تو اس لیے کلوز کر دی. بٹ نارملی میں نے جتنی ابھی تک انویسٹیگیشنز دیکھی ہیں میری کمیٹی میں بھی, وہ ان گورنمنٹ اداروں کے یہی جواب ہوتے ہیں, اور ان کو تو ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے کہیں سے. مگر یہ ہوتا کیا ہے مانڈی والا صاحب, آپ کا ظاہر ہے کہ اس طرح کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھرپور وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی یہ جو اس کے علاوہ حدیبیہ پیپر ملز کا معاملہ تھا, مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کے معاملات تھے, وہ معاملات تو ضرور سامنے لائے جاتے ہیں اور اس کے جو بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں. یا یہ ایشو شروع کیا گیا تھا چودھری شوگر ملز کے حوالے سے ایس سی سی پی میں, لیکن یہ صرف شروع ہوتا ہے, اس کا کوئی کنکلوژن کہیں نظر نہیں آتا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ وہ اس وقت کی سیاست کی ضرورت ہوتی ہے. اب سچی جھوٹی باتیں تو بات کی ہیں کہ اس میں کتنا وزن ہے, نہیں ہے, کیا ہے, مگر صرف ہوا میں پھینک کے یہ تو میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ کنکلوژن تک تو حکومتوں کو پہنچانا چاہیے نا. بالکل پہنچانا چاہیے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں تو آپ کو صرف میری 2 کمیٹیز کی انویسٹیگیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 3 سال لگے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے میں. ایک ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی تھی اور ایک سرکولر ڈیٹ کی تھی, جو ابھی اس کی ہم نے انویسٹیگیشن کر کے اس کو نیب اور ایف آئی اے کو بھجوایا ہے. اور ان 2 کی انویسٹیگیشن ہمیں 3 سال لگ گئے اپنا کامران صاحب, اور اب آگے اس میں کتنے سال لگیں گے ان اداروں کے, یہ مجھے نہیں پتا. بہت شکریہ جناب سلیم مانڈوی والا ہمارے ساتھ. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس واقعے کا جس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا تھا. سن 2011 میں کئی واقعات ہوئے مگر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. ایک جانب اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ڈھونڈ نکالا, ایبٹ آباد میں ہلاک کیا, اور اس سے پہلے لاہور کی سڑکوں پہ سی آئی اے ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا. اس کے بعد وہ بآسانی امریکی طیارے میں بیٹھا اور اپنے ملک چلا گیا. ہمارا پورا نظام دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. اب ریمنڈ ڈیوس کتاب لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے تمام کلیدی اداروں نے اس کی رہائی میں حصہ لیا, اس کو باہر بھیجا, لیکن لگتا یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی اس کتاب میں جھوٹ زیادہ ہے, سچ کم ہے, چھپایا زیادہ جا رہا ہے, بتایا کم جا رہا ہے. یہ بات کرتے ہیں ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ کو یقیناً یاد ہوگا 6 سال پہلے کی بات ہے, 26 جنوری 2011 کو لاہور میں ایک سنسنی خیز واقعہ ہوا تھا. سی آئی اے کے ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانی نوجوانوں کو سرے عام گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. پھر اس کو بچانے کے لیے جو ایک امریکی گاڑی آئی, اس نے ایک شہری کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کے ہلاک کر دیا تھا, اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. ریمنڈ ڈیوس کو گرفتاری کے بعد
کوٹ لکھپت جیل میں رکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک طوفان بپا ہو گیا تھا۔ امریکی حکومت کی جانب سے زبردست دباؤ آیا تھا حکومت پاکستان پر، اور اس کے بعد اچانک ریمنڈ ڈیوس سے ایک تیزی سے ایک ایکٹیویٹی جو کہ عدالتی ایکٹیویٹی تھی، دیت کا معاملہ تھا، اور اس دیت کے معاملے میں اس پر تیزی سے مقدمہ چلایا گیا اور اسے تقریباً $22 لاکھ تقریباً 20 کروڑ روپے کی ادائیگی کے بعد جو کہ مقتولین کے ورثاء کو دیے گئے، ریمنڈ ڈیوس پاکستان سے رفو چکر ہو گیا۔ امریکی CIA کا ایک خصوصی طیارہ اسے لاہور سے لے اڑا، اور جس کے بعد سے ریمنڈ ڈیوس امریکہ میں ہے، اور اب ریمنڈ ڈیوس نے کتاب لکھی ہے اپنے پورے واقعات کے بارے میں، دی کانٹریکٹر۔ یہ کتاب امریکہ میں بک سٹورز پہ سامنے آئی ہے۔ یہ کتاب جس کے اب مندرجات سامنے آ رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ٹپیکل کام ہے جو CIA کرتی ہے اس پورے معاملے میں، اس طرح کی صورتحال میں بتایا کم جا رہا ہے، چھپایا زیادہ جا رہا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ بات سامنے رکھی جائے، صحیح یا غلط، کہ پاکستان کی ریاست کے تمام اداروں نے مل کے، جس میں فوج شامل ہے، انٹیلیجنس شامل ہے، اس وقت کی حکومت شامل ہے، عدلیہ شامل ہے، ریمنڈ ڈیوس کو یقینی بنایا کہ کسی صورت سے CIA کا یہ ایجنٹ پاکستان کے چنگل سے نکلے اور چلا جائے، اور اس کے لیے سب سے بڑا کردار خود حکومت پاکستان کی ریاست کے اداروں نے ادا کیا۔ ریمنڈ ڈیوس کی کتاب میں بڑی دلچسپ معلومات ہے۔ اپنی آپ بیتی میں ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں پیش آنے والے اس واقعے کی تفصیلی رودات بیان کی ہے جس میں انہوں نے 2 پاکستانی شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ انہیں گرفتار کر کے پہلے ایک فوجی چھاؤنی اور بعد میں لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ جب امریکی سفارت خانے کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈیوس کو رہائی دلوانے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق انہیں کوٹ لکھپت جیل سے رہا کرانے میں اور پاکستان سے رہائی کے لیے جتنی مدد سابق DG ISI جنرل پاشا نے کی، شاید ہی کسی نے کی ہو۔ مقدمہ عدالت میں تھا اور لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے، اس لیے تیز اذان سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ تدبیر سوچی گئی کہ دیت اور خون بہا کی شرح قانون کو حرکت میں لایا جائے۔ چنانچہ مقتولین کے ورثاء کو منوا کر انہیں $24 لاکھ خون بہا دیا گیا، اور یوں 49 دن پاکستانی حراست میں رہنے کے بعد ریمنڈ ڈیوس کو آزاد کر دیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی رہائی کے وقت جنرل پاشا لاہور کی سیشن عدالت میں موجود تھے۔ جنرل پاشا کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جس کے ذریعے وہ عدالت کی سماعت سے امریکی سفیر کیمرون منٹر کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔ جان کیری کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد رہائی کے راز سے ہموار ہونا شروع ہوئے۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے بعد جنرل پاشا کو مدت ملازمت میں توسیع بھی مل گئی تھی۔ اخباری اطلاعات کے مطابق امریکی CIA نے اس کے بعض حصوں پر اعتراض کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کتاب تقریباً 1 سال کی تاخیر کے بعد اب منظر عام پر آئی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ریمنڈ ڈیوس نے اپنے آپ کو زبردست ایک امریکی کمانڈو تو بتایا، جس میں اس نے خاص طور پہ یہ بتایا کہ اس نے ان 2 پاکستانی شہریوں کو 1 سیکنڈ سے کم میں اس کے پستول نکال کے ہلاک کر دیا تھا، 1 سیکنڈ سے کم میں، اور کس طریقے کا وہ کمانڈو تھا اور کس طرح کی اس کی ایکٹیویٹی تھی، اور اس حوالے سے اس نے بتایا ہے کہ اس کی رہائی کیسے عمل میں آئی ہے۔ لیکن صاف لگ رہا ہے کہ بہت کچھ نہیں بتایا جا رہا، بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے کلیدی سوالات اٹھائے تھے اس وقت کے حزب اختلاف کے کلیدی رہنما اور آج کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف نے۔ ان سوالات کے جوابات آج بھی حاصل نہیں ہوئے۔ ایک معاملہ پراسرار حالات میں ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کا ہے۔ بظاہر ایک قانونی عمل کی خانہ پوری تو کی گئی، لیکن بچہ بچہ جانتا ہے کہ پس پردہ کس طرح کا کھیل کھیلا گیا۔ آج تک سراغ نہیں مل رہا کہ دیت کی رقم کہاں سے آئی اور یہ رقم وصول کرنے والے ورثاء کہاں اور کس کی تحویل میں ہیں۔ اس واقعے سے یہ تاثر گہرا ہوا ہے کہ ہمارے معاملات خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ ایک مضبوط پالیسی تھی، کیونکہ اس وقت کے قائد حزب اختلاف اور آج کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے بھی اس حوالے سے بہت اہم بات کی تھی۔ جن لوگوں نے، جن اداروں نے، جن حکومتوں نے ریمنڈ ڈیوس کو اس طرح سے فرار ممکن بنایا ہے، ہم سب کی قومی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی قومی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اون کریں، وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ یہ سب کچھ اسی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ہو رہا ہے
جو اصل محرکین پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے انتہائی باخبر صحافیوں میں سے ایک سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالمنسٹ جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ یہ بتائیے گا، اس وقت ریمنڈ ڈیوس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کلیدی جو چھڑانے والا تھا، جو سارا جو گیم جس نے بنایا، جو اسکیم تھی، وہ اس وقت کے آئی ایس آئی چیف جنرل پاشا تھے، اور اس وقت کی جو ہماری حزب اختلاف تھی اس کا بھی خیال یہ تھا کہ شاید یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ کیا یہ سارا جو ریمنڈ ڈیوس کا جانا تھا، یہاں سے نکلنا تھا، یہ صرف جنرل پاشا کا ہی کام تھا، آئی ایس آئی کا ہی کام تھا، یا مرکزی کردار تھا ان کا؟ کامران خان صاحب، یقیناً وہ مرکزی کردار تھے، لیکن یہ صرف اگر ریمنڈ ڈیوس کا دعویٰ ہوتا تو شاید ہم اس کو اگنور کر لیتے۔ اس سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی دا وے آف نائف، جو مارک میزیٹی نے لکھی تھی، انہوں نے بھی یہ قصہ اسی انداز میں لکھا ہے۔ پھر یہ کہ اس وقت کے جو چیف تھے لیون پینیٹا، اس نے بھی اپنی کتاب میں یہ چیز اسی طرح لکھی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں ایک اور کتاب جو 2 برطانیہ کے بڑے مستند انویسٹیگیٹو رپورٹرز نے لکھی ہے، دی ایگزائل، ابھی اس کی سافٹ کاپی آئی ہوئی ہے، میں نے اسی عید کی چھٹیوں میں اس کو مطالعہ کیا، تو اس میں بھی یہ واقعہ اسی طرح لکھا گیا ہے کہ حسین حقانی صاحب نے دیت کی تجویز پیش کی، پھر جان کیری ادھر آئے، اور پاشا صاحب کے بارے میں بھی یہی لکھا گیا ہے، اور زرداری صاحب کے رول کے بارے میں بھی یہی لکھا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے رول کے بارے میں بھی یہی لکھا گیا ہے۔ اچھا، اس وقت نواز شریف صاحب کا سلیم صاحب کیا رول ہو سکتا ہے؟ حزب اختلاف میں تھے وہ، مگر کیا ان کے آپ کے خیال میں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ ایک تو حکومت تھی، ایک انٹیلیجنس تھی، لیکن اس وقت جی ظاہری بات ہے کہ جو اصل کلیدی رول تھا وہ اگر نواز شریف بھی چاہتے اور زرداری بھی چاہتے، لیکن اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو پھر تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، لیکن وفاقی حکومت کے ناطے زرداری صاحب کا رول تھا، اور چونکہ واقعہ پنجاب میں ہوا تھا اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو اس لیے جب جان کیری یہاں پہ آئے تھے تو وہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملے، اور اس کے بعد یہ پروسیس سپیڈ اپ ہوا۔ یہ جو ایگزائل کی کتاب ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 2 مئی کے واقعے کے لیے تیاری اس سے 1 مہینہ پہلے کی گئی تھی، لیکن اوباما نے کہا کہ پہلے ریمنڈ ڈیوس کو نکال دو، اس لیے جان کیری اور لیون پینیٹا نے پھر پاشا صاحب اور ان لوگوں پہ دباؤ ڈالا، کیونکہ وہ اس سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس سے ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو شعر ہے کہ سنا ہے میرے رقیبوں میں خوب انبن ہے، میرے خلاف مگر اتفاق ہے ان میں، تو ہماری سیاسی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، فوج، آئی ایس آئی، ایک فریق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، ریمنڈ ڈیوس بھی نہیں کر رہا، مارک میزیٹی بھی نہیں کر رہا، اور دوسری کتابیں بھی نہیں کر رہی۔ عدلیہ کا بھی تو بڑا کلیدی کردار تھا، اس نے بھی تو اس کو سہل بنایا معاملے کو۔ جی کامران صاحب، اس سے جو 2-3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، مثلا ایک یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ڈبل گیم تو دنیا کی تمام ایجنسیاں باہر کی دنیا کے ساتھ کرتی ہے، لیکن یہ کہ اپنی قوم کے ساتھ ڈبل گیم، وہ ڈرون کے معاملے پہ دیکھیں، آپ ریمنڈ ڈیوس پہ دیکھیں، تو یہ ایک یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکمران طبقہ وہ ڈبل گیم کرتے ہیں۔ دوسرا، ہماری عدلیہ کی کمزوری بھی آپ دیکھیں کہ اس سے ہماری عدلیہ کی زبوحالی بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب 2 مقتدر اداروں کے درمیان بات طے پاتی ہے تو پھر جوڈیشری کس طرح چند گھنٹوں میں، اور اگر یہ دعویٰ درست ہو جو پاشا صاحب کے بارے میں کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری جوڈیشری کی کیا حالت ہے۔ مگر اس سے کہاں پتہ چلتا ہے؟ جوڈیشری کا اور فوج کا تو ایک واقعہ تو نہیں ہے نا، وہ تو انگنت واقعات ہیں، جب آرمی چیف سے لے کے اور تمام لوگوں نے جوڈیشری سے جو فیصلے کرائے، اور جوڈیشری کے فیصلے پوری پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے، یہ تو ایک معمول کا عمل رہا ہے۔ جی بالکل، وہ تو یعنی بھٹو کی پانسی سے لے کے محمود الرحمان کمیشن رپورٹ تک، پھر جس طرح جو ہے جنیجو صاحب کی حکومت کو بحال بھی کیا گیا، اس کو غلط کہہ دیا گیا لیکن بحال نہیں کیا گیا، اس کے بعد کے جو فیصلے ہیں، یا پھر یہ کہ جو تحرک ہمیں بعض سویلین معاملات میں نظر آتا ہے، وہ تو آپ نے دیکھا کہ ابن آباد کمیشن اور باقی چیزوں کے بارے میں تو نہیں آتا۔ تو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ اور جو جوڈیشری کا
اور میڈیا بھی ہمیشہ عموماً آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا. آپ دیکھیں کہ ڈرون کے معاملات میں بھی اب اس کتاب میں بالکل واضح ہے، اور پہلے بھی کتابوں میں آیا ہے کہ ڈرون کی اجازت کس طرح مشرف صاحب نے دی تھی، لیکن دوسری طرف میڈیا اور کچھ سیاسی لیڈروں کو اس کے خلاف احتجاج پہ لگایا گیا تھا. تو میڈیا اور جوڈیشری اور اس طرح کے اداروں کو تو ہمیشہ یہاں ملک کے طاقتور اداروں نے استعمال کیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سلیم صافی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی ہے سلیم صافی صاحب سے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم جناب نواز شریف کی حکومت کا سب سے کمزور پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے کمزور خارجہ پالیسی. 4 سال سے زیادہ ہو گئے وزیر خارجہ رکھا نہیں. آج وزیر اعظم بہرحال اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں پہلی بار وزارت خارجہ ضرور گئے. یہ یاد رہے کہ وزیر خارجہ اس وقت آفیشلی وہی ہیں پاکستان کے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. مبصرین کو اس بارے میں بہت کم شک ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی موجودہ حکومت کے کمزور ترین پہلو میں پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی کی ناکامی بھی شامل ہے. پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی ہی کی ناکامی کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کسی بھی صورت میں معمول پر نظر نہیں آتے ماسوائے چین کے. وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری وزیر اعظم نواز شریف کی تھی کہ پاکستان کی ایک مؤثر خارجہ پالیسی ہو اور پاکستان دنیا میں تنہا ہونے کے بجائے مقبول ہوتا نظر آئے. مگر ہوا یہی ہے کہ پاکستان دراصل انتہائی تنہائی کا شکار نظر آتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ملک کے اندر دیکھی جاتی ہے اور جس کا الزام جناب نواز شریف پہ لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ 4 سال مکمل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی حکومت میں کوئی وزیر خارجہ کا نامنیٹ نہیں کیا، کسی کو پاکستان کا وزیر خارجہ نہیں بنایا. 4.25 سال سے یہ پورٹ فولیو انہی کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی مؤثر ترجمانی، مختلف دارالحکومتوں میں جانا، مؤثر سفارتکاری کہیں نظر نہیں آتی. اور یہ ایک بہت ہی ویک پہلو ہے جناب نواز شریف کی حکومت کا. آج شاید وزیر اعظم نواز شریف کو اب جبکہ ان کی حکومت کے آخری سال ہیں اور بعض ٹیلی ویژن چینلز اور مبصرین کے نزدیک آخری چند مہینے ہیں، وہ وزارت خارجہ پہنچے جہاں انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کی. لیکن ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ 4 سال میں یہ پورا جو وزارت تھی یہ کسی بھی مؤثر وزیر خارجہ کے بغیر چلتی رہی، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. لیکن بہرحال آج ایک یہ روایتی سا اجلاس تھا جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لیا، اور جناب وزیر اعظم نواز شریف نے ان چیلنجز کا ایک بار پھر جائزہ لیا جو پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے، چاہے اس کا تعلق بھارت سے ہے، افغانستان سے ہے، ایران سے ہے، یا پاکستان کے خراب ہوتے ہوئے تعلقات امریکہ سے ہیں، یا مغرب سے جو پاکستان کے تعلقات میں کہیں کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آتے. یہ تمام امور وہ تھے جس پر کہ آج جناب نواز شریف نے وزارت خارجہ میں پہنچ کر غور کیا. مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، تجزیہ کار، مصنف جناب زاہد حسین. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی توجہ نہیں رہی، ایک تو ہماری فورن ایشوز کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے، اور پھر کیوں آخر انہوں نے اس بات پہ انسسٹ کیا کہ وہ کوئی کل وقتی وزیر خارجہ نہیں رکھیں گے اپنی حکومت میں؟ دیکھیں کامران، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت رہی ہے 4 سال ہو گئے ہیں ان کو، لیکن سب سے جو لو پرائیورٹی جو تھی وہ فورن پالیسی کے حوالے سے تھی. اور اس کی ایک جو ہے اس کا اشارہ جو اس بات سے ملتا ہے کہ کل وقتی وزیر خارجہ نہیں بنایا گیا، اور خاص طور پر ایسا وقت لگتا تھا کہ جو ہے کسی کے ہاتھ میں بھی جو ہے پالیسی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے تو ایک عجیب سی بات تھی کہ ایک ایسا ملک جس کو اتنے بڑے خطرات اور اتنے بڑے جو ہے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی اپنی جیو پولیٹیکل جو حیثیت ہے، جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو افغانستان کا معاملہ تھا، ایک طرف ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بات تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے
اس ہم ایک لحاظ سے ہمارا تعلق جو ہے مشرق وسطیٰ سے بھی ایک حد تک موجود ہے، تو وہاں پہ یہ سارے جو ہے جہاں پہ چیزیں ہو رہی تھیں تو وہاں پہ پاکستان کو خطرات بھی بہت زیادہ تھے اور پھر اس کے بعد چیلنجز بھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس پہ کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ یہ ایک تو ہماری طرف ایک اور بھی ہماری جو صورتحال رہی تھی پالیسی کی، خارجہ پالیسی کی، تو ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خارجہ پالیسی کون بناتا ہے، کس کے ہاتھ میں ڈیسیشن میکنگ تھی، اور بعض دفعہ تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو ہے دو مختلف جو ہے رائے موجود، اور کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جو ہے وہ اصل میں ہماری پوزیشن کسی جو ایک لحاظ سے جو اہم معاملات تھے لیکن آپ کو تو علم ہے کہ یہ جب بھی سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے یہ سوال تو ہمیشہ سے رہتا ہے کہ خارجہ پالیسی کون بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تو یہ سوال تو آپ جب بھی پوچھتے تھے کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ خارجہ پالیسی کون بنا رہا ہے، اس سے پہلے کے ادوار جو جمہوری حکومتوں کے رہے یہی ہے اور یہ ابھی تک ہے، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، مگر وزیر خارجہ تو ہوتا ہے نا۔ ہاں نہیں، وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہے پاکستان کی جو اپنی صورتحال رہی ہے تو اس میں یہ بہت سارے پالیسی خاص طور پہ جو ہے افغانستان کے حوالے سے ہو یا امریکہ کے حوالے سے ہو یا بھارت کے حوالے سے، تو ایک لحاظ سے ہماری جو ہے سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ آتا رہا ہے فیڈ ہے، اور وہ جو ہے حاوی بھی رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ سویلین حکومت اگر توجہ نہیں دیتے ہیں اور جو ہے واضح ان کے سامنے کوئی ویژن نظر نہیں آتا ہے، جب ہم اس بات کے لیے بھی جو ہے نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی وزیر خارجہ مقرر کیا جائے تو پھر اسپیس کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت میں چاہے کچھ بھی کہا جائے کہ بہت اچھی گورننس نہیں رہی تھی اور بہت سارے کمزوریاں تھیں، لیکن ایک ضروری بات تھی کہ ان کی خارجہ پالیسی یا ایک لحاظ سے وزیر خارجہ رہے ہیں ان کے دور میں، اور دونوں کافی ایفیکٹو رہے تھے۔ بات یہ نہیں ہے کہ جو ہے پالیسی ہے جو آپ یقینی طور پہ آپ جو ہیں صلاح مشورے کے ساتھ ہی آپ فارن پالیسی بناتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی سپیس ختم کر دیتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے دلچسپی نہیں ہے تو پھر جو ہے پھر تو آپ پھر اور یہ لگتا ہے یہ کہ پھر کہیں اور سے پالیسی بن کے آتی ہے۔ ایک چیز اور جو بنیادی طور پہ کامران وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی ری ایکٹیو رہی ہے، ہم نے کبھی بھی جو ہے ایک لانگ ٹرم سوچ نہیں رہی ہے، ہماری جو ہے خالی جو ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کا ایک ری ایکشن ضرور آتا رہا ہے، اور بعض ایسی پالیسی بھی رہی ہے ہماری کہ جس سے ایسا لگتا تھا کہ جو ہے ہم نے بجائے اس کے حالات کو بہتر بنانے کی طرف جا رہے ہیں اور خراب کرتے گئے۔ بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین۔ بہت امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ جگہ بناتے ہیں تو کوئی اور وہ جگہ لیتا ہے، اگر جناب نواز شریف ایک مؤثر وزیر خارجہ رکھتے تو یہ الزامات کے پالیسی میں کہیں اور سے زیادہ انپٹ آتا ہے یا زیادہ اس کا حصہ ہوتا ہے کسی اور اداروں کا شاید گنجائش نہیں ہوتی، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوئی جس نے اپنے دور حکومت میں 2 مؤثر وزیر خارجہ رکھے، پہلے شاہ محمود قریشی اور پھر حنا ربانی کھر۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی ورکرز میں جو مؤثر، متحرک اور اچھوتے کردار کے مالک رہے ہیں سیاست میں، وہ جمشید دستی رہے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے بغیر وہ مؤثر پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں اور وہ سیاست کرنا خوب جانتے ہیں۔ اس وقت لگتا ہے کہ انہوں نے بالآخر پھنسا لیا ہے حکومت پنجاب کو، جو بہرحال ان کے خلاف ایسا لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ ان کو کنارے پہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مظفر گڑھ سے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی شناخت پاکستان میں ان سیاستدانوں کے حوالے سے ہے جو اپنی بنیاد پر عوام کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں، عوام میں مقبولیت رکھتے ہیں، سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمشید دستی اس لحاظ سے بہت ہی ایک اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ جمشید دستی اس کے علاوہ یہ شناخت بھی رکھتے ہیں کہ وہ منہ پھٹ ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، ان کا انداز سیاست شاید کئی بار ان پیرامیٹرز پہ پورا نہ اترے جن کو کہ بہت ہی شائستہ سیاست کہی جا سکتی ہے، لیکن اسی وجہ سے جمشید دستی کے لیے پرابلمز بھی آتے ہیں اور اس وقت ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس ماہ کے شروع میں انہیں پانی چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کل عدالت میں پیشی کے موقع پر جمشید دستی جو بھرپور سیاست کرنا بھی جانتے ہیں، انہوں نے موقع جانا اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو میڈیا اطراف میں ان کی اس وین کے قریب تھا، جو قیدیوں کی وین جس میں کہ ان کو لے جایا جا رہا تھا، انہوں نے آواز دی اور میڈیا کو کہا کہ جیل میں انہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے
ان پر شدید تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات پھیل گئی کہ جمشید دستی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے یہ مکالمے، ان کی یہ گفتگو پورے پاکستان میں پھیل گئی، کیونکہ جمشید دستی بھرپور عوامی شناخت رکھتے ہیں اور یہ ایک بڑی خبر بن گئی۔ اور اس حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فوری طور پہ اس معاملے کا نوٹس بھی لے لیا، اور یہ ایک سیاسی مخالفت کا، حکومت کی سیاسی مخالفت کا ایک کیس بن گیا۔ براہ راست الزام حکومت پنجاب پر اور اس کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف پہ لگ رہا ہے۔ حالانکہ جمشید دستی اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں اور ان کا انداز سیاست کسی کو بے چین کر دے، کسی میں غصہ ڈال دے، یہ عین ممکن ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہے۔ لعنت ہے شہباز شریف تیری پولیس پہ، لعنت ہے شہباز شریف تیرے نظام پہ۔ مکوڑے، چوہے، ہر طرح کی بدماشی۔ اگر میں آپ میڈیا کا، بھائیوں کا، برادری پہ مجھے یقین ہے کہ میں انسان ملے گا۔ کیا ہوا ہے، مجھے سیل میں رکھا ہے، بچھو ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں چوہے میں نے کھائے۔ رات 6 دن سے بھوکا ہوں، وہ میرے اوپر کچھ کھانا نہیں ہے، میری حالت کو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس جیل میں تشدد کے حوالے سے اور یہ جو شکایت ابھی جمشید دستی کر رہے تھے، اس پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ نے از خود نوٹس بھی لیا ہے، اور سیشن جج سرگودا کو یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ وہ جیل کا دورہ کر کے 2 روز میں رپورٹ پیش کرے۔ ایک جانب تو پانی چوری جیسے ہلکے جرم میں گرفتار رکن قومی اسمبلی کے ساتھ جیل انتظامیہ کا یہ ایٹیٹیوڈ سامنے آیا ہے، دوسری جانب ایک ہفتے قبل آپ کے علم میں ہے کوئٹہ میں ٹریفک پولیس کے سب انسپیکٹر کو گاڑی سے کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اس میں رکن بلوچستان اسمبلی عبدالمجید اچکزئی براہ راست نامزد نظر آتے ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کیا سلوک ہو رہا تھا دستی کے ساتھ، جمشید دستی کے ساتھ، اور عبدالمجید اچکزئی جس نے کہ ایک پولیس کانسٹیبل کو اپنی گاڑی سے کچل دیا تھا مبینہ طور پہ، اس کے ساتھ قانون کا، انصاف کا، پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا۔ یہی ہے پاکستان میں قانون مختلف ہے، مختلف بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کس کے خلاف کیا کرنا ہے۔ ابھی جمشید دستی کے خلاف کیونکہ صوبائی حکومت ہے، نظام اس کے ساتھ نہیں ہے، تو جمشید دستی کہتا ہے کہ اس کو نہ کھانے کو دیا جا رہا ہے، نہ ہی اس کو جو بنیادی سہولتیں وہ فراہم کی جا رہی ہے، جیل گاڑی میں اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عبدالمجید اچکزئی ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ VIP پروٹوکول چھوڑ نہیں رہا، اس کو بغیر ہتکڑی کے وہ عدالت میں جا رہا ہے۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں جمشید دستی کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب حبیب اکرم۔ بتائیے یہ معاملہ پہنچا کیسے ہے حبیب، کہ یہ اس نہج پہ کیسے پہنچا، اور کیا واقعی یہ ایک اس میں سیاست ہے، یہ کوئی سیاسی کیس لگتا ہے آپ کو؟ خان صاحب جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ اسے ایک سموک سکرین کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک ایسا کیس ہے جس سے پہلے اس طرح کی حرکتیں کئی MNAs اور MPs بھی کر چکے ہیں۔ جس نہر کا تقاضا انہوں نے کھولنے کا کیا تھا اور جس کو کھولنے کے لیے گئے، اگرچہ وہ ایک غلط بات تھی، لیکن اس پر اس طرح کی سزا اور ان کی ضمانت کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کے پیچھے پالیٹکس کام کر رہی ہے۔ اور پھر خاص طور پر جب یہ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں سے، یعنی یہ کیس تو رجسٹر ہو گیا تھا لیکن اس سے پہلے چند دن پہلے کیا ہوا تھا، اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا تو اس وقت بھی جو جمشید دستی تھے انہوں نے سخت زبان استعمال کی تھی، اور اس وقت یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے آ کے پرائم منسٹر کی شان میں کوئی گستاخی بھی کی تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مسلسل ان کے حوالے سے منسوب چلی آتی ہیں۔ دوسری بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے چلنے والی ان کی بعض تقریریں ہیں جس میں انہوں نے شہباز شریف کو نشانہ بنایا ہے تان و تشنیع کا، اور ان کے خلاف سخت زبان استعمال کی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے علاقے کے بڑوں کے وڈیروں کے خلاف بھی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، بہت ہی عوامی آدمی ہیں۔ زبان تو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ جو پرٹیکولر کیس ہے یہ کیا ہم اس کو اپنی زبان میں، میڈیا کی زبان میں سیاسی انتقام کا کیس کہہ سکتے ہیں کہ جمشید دستی کو حکومت پنجاب سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے؟
بالکل اس طرف بہت سارے ایسے اشارے اور واقعات کا تسلسل ہے جو اس طرف اشارہ کرتا ہے، بلکہ یقین دلا دیتا ہے کہ یہ ایک انتقامی کارروائی ہے۔ اس سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا خان صاحب کے صدر مملکت کے خطاب کے دوران بھی انہوں نے کچھ کیا، اسی طرح وزیر اعظم کی موجودگی میں بھی انہوں نے کچھ ناروا رویہ اختیار کیا، وہ اپنی جگہ۔ لیکن ایک اور معاملہ تھا جس میں عابد شیر علی صاحب کے ساتھ جب یہ مکالمہ کر رہے تھے اسمبلی میں، تو انہوں نے کچھ سخت قسم کی باتیں عابد شیر علی کے بارے میں کی تھی، اور عابد شیر علی نے باہر نکل کر انہیں کہا تھا کہ اب میں تمہارے سارے راستے بند کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ تم کیسے آگے چلتے ہو اور کیسے آگے جاتے ہو، اب میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تو اس طرح کی دھمکی اسمبلی سے باہر آ کے عابد شیر علی سے کچھ لوگ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ عابد شیر علی نے اس طرح کی بات ان سے کی تھی، اور اس کے بعد سے یہ پھر ڈائس رول ہوئی، اور پھر ایسے رول ہوئی کہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلٹ میں جمشید دستی پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور اس میں تنہا پی ایم ایل این کی انتقامی سیاست ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہاں کی جو مقامی سیاست ہے وہ یوں جڑ جاتی ہے کہ وہاں پر انہی کے یعنی این اے 178 کی ذیلی سیٹ ہے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، وہاں سے احمد وسیم کسور لنگڑیال ہیں جو منتخب ہوئے ہیں پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر، وہ ان کی پوری مشاورت حاصل ہے، کیونکہ احمد وسیم کسور لنگڑیال آئندہ 2018 میں پی ایم ایل این کے صوبائی قومی اسمبلی کے امیدوار بھی بتائے جاتے ہیں۔ مقامی سیاست میں پیپلز پارٹی کی ایک خاموش حمایت پی ایم ایل این کو حاصل ہے، کیونکہ تمام بڑے خاندانوں کی سیاست کے لیے یہ خطرہ بنتے چلے جا رہے تھے۔ البتہ پی ٹی آئی کو چونکہ وہاں پر ایک امیدوار کی ضرورت ہے، کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف مسلسل ان کے ساتھ ہے، اور ان کی آپ دیکھیے کہ مظفر گڑھ میں انہیں جیل میں رکھنا بھی ممکن نہیں ہے انتظامیہ کے لیے، کیونکہ مظفر گڑھ میں ان کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ عوام کو سڑکوں پر لا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب حبیب اکرم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔